अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। झूठ बेनकाब हो गया, सच फतेहयाब हो गया। पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपनी मोहर सब्त कर दी है। माहिरीन की खुसूसी रिपोर्ट ने 7 मई के भारतीय हमले और सिंतास मुआहदे की मअतली के इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल को बताए बगैर पाकिस्तान के खिलाफ यकतरफा ताकत का इस्तेमाल करके अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की है। रिपोर्ट में जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा देने पर भी जोर दिया गया। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या ये मुमकिन भी है, क्योंकि इसके जिम्मेदार तो सीधे सीधे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने अपने सियासी मफाद के लिए खित्ते को आग में धकेला। एक और अहम खबर, 9 मई केस का एक और फैसला सामने आ गया है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज टीमा को 10 साल कैद की सजा सुना दी है। हस्बे रिवायत शाह महमूद कुरैशी को यहाँ भी क्लीन चिट देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि शाह महमूद कुरैशी की बरीयत उन्हें रिहाई भी दिलवा सकेगी। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैरिस्टर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक साहब, आपकी ये वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। ज़रा बात का आगाज़ सर यहीं से कर लेते हैं। आज जो रिपोर्ट आई पहलगाम हमले और ऑपरेशन संदूर पर, जो UN रिपोर्ट, इसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसके ऊपर फतह की मोहर लग गई। भारत सबूत नहीं दे सका, सवालों के जवाब नहीं दे सका। लेकिन सर, जो इस रिपोर्ट में मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी ना, वो ये कि जिम्मेदारों के तयन की बात हुई है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो स्टांस है वो इट स्टैंड्स विंडिकेटेड। ऑब्वियसली जो हमने हमारा जो स्टांस था इस तमाम तर चीज़ के ऊपर, उस पर तो UN ने भी मोहर साबित कर दी है। उनकी जो रिपोर्ट है वही बात उन्होंने की। उन्होंने कहा जी कि ये पहलगाम वाला तमाम तर जो वाक़या था, ना तो इसके सबूत थे, ना अपने दोस्तों को सबूत दिए, दोस्त ममालिक को, ना ही कोई ऐसा एविडेंस जो है वो सामने आया। और वाक़तन ये जो भारत पे खाली इल्ज़ाम तराशी नहीं, भारत के साथ जो भारत का चेहरा बेनकाब किया है पाकिस्तान ने, तो मई के बाद वो वाज़े तौर पे पूरी दुनिया को नज़र आ गया, पूरी दुनिया को पता चल गया। और उसकी जो एक झूठा और प्रोपेगेंडा भारत जो करता है, और वो जो प्रोपेगेंडा मशीन है उनकी, और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो वाज़े तौर पे खुल के पूरी दुनिया की आंखों के सामने है कि भारत जो है एक इंतहाई निचले दर्जे का झूठा मुल्क है, जो कि अपने नैरेटिव बिल्डिंग के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ये जो रिपोर्ट है ये वाक़तन साबित करती है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। और वो बिल्कुल जो है अपना क्लेम सब्सटेंशिएट करते हैं सबूतों के साथ। हमने तमाम तर चीज़ें ये बताई कि ऐसी जो इन्होंने ये तमाम तर मामला पहलगाम के बाद किया, पाकिस्तान को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की, एक बहुत ही ओछी हरकत इन्होंने की, और उसके बाद ना उसके सबूत दिए, और उन 42 लोगों के हवाले से भी। तो ये बिल्कुल कहने में फंदा है, ये डायरेक्टली नरेंद्र मोदी के गले में फिट होता है। एब्सोल्युटली सर, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भी इसे भी भारतीय इक़दामात को गैर कानूनी इस पर करार दिया गया है। सालिसी अदालत का फैसला भी आ चुका है। अब क्या सोच रहा है सर पाकिस्तान, किस तरह से इसे टैकल करेंगे सर? देखिए, पाकिस्तान फर्मली बिलीव्स इन ए रूल बेस्ड ऑर्डर, और उसके साथ मल्टीलैटरल्स में हम बिलीव करते हैं। दीगर अब जो भी ममालिक हैं उन्होंने तो ये देख लिया कि ये तमाम तर जो सिलसिला सिंतास मुआहदे के हवाले से है, जिसको गैर कानूनी तौर पे जो भारत ने होल्डिंग एट अबेयंस या सस्पेंड किया हुआ है, जो भी उसको नाम दे लें, हमने तो बिल्कुल वो पूरी जंग लड़ी। इवन आपको याद होगा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, वहाँ पे भी जो एक मिसलेनियस एप्लीकेशन थी, वहाँ से भी फैसला आया। उन्होंने कहा ये वायलेशन है उस ट्रीटी की, कि आपने उसको जो है कैंसिल करने की कोशिश की, या सस्पेंड करने की कोशिश की, या उसको अबेंस में आपने होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे वाज़े तौर पे तो आपके सामने तमाम तर वो चीज़ें हैं। अब बिल्कुल इसके साथ जो भी नेक्स्ट स्टेप्स होंगे इस रिपोर्ट के बाद भी, क्योंकि इस रिपोर्ट में भी वो चीज़ आई, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भी जो है बिल्कुल ठीक। मलिक साहब, गुफ्तगू को बढ़ाते हैं आगे। सर, ऑपोजिशन का कल से 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। पिछली दफ़ा तो होटल में कर रहे थे, आप लोगों ने रोक दिया था, इस बार वो KP हाउस में कर रहे हैं। तो पहले तो ये कि कल तो कोई रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी, और इसी का ज़िमनी सवाल ये कि अगर वहाँ से किसी एहतजाजी तहरीक वगैरह का आगाज़ होने का ऐलान होता है तो फिर कैसे टैकल करेंगे? इसकी आपने काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई हुई है? देखिए, बिल्कुल अगर कोई ये समझता है कि वो जलाओ घराओ, इंतशार फैलाने या धरनों की
سیاست کو فروغ دے گا تو ان کے ساتھ تو آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، اور یہ واضح ایک پالیسی ہے، اور واضح طور پہ ہم نے اس چیز کا بالکل ان کو بتایا ہے کہ اگر بغیر کسی درخواست کے، بغیر کسی اجازت کے، اگر آپ کسی قسم کا جو ہے احتجاج جس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ غیر قانونی طریقے سے نہ کوئی آپ درخواست دیں، نہ کوئی آپ اجازت لیں، اور جدھر آپ کا دل کرے، جب آپ کا من کرے، آپ وہاں پہ دھرنا بھی دیں، وہاں پہ انتشار بھی پھیلانے کی کوشش کریں، تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اب اس تمام تر سچویشن کے اوپر جو آپ نے کے پی ہاؤس کی بات کی، تو بالکل ایک نہیں 100 کانفرنسز کر لیں، لیکن بات تو یہ ہے کہ بات تو پھر بھی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ہی کرنی پڑے گی، چاہے کسی جماعت کو دعوت دے لیں، حکومت کے اتحادیوں کو دعوت دے لیں۔ اچھا ملک صاحب، مذاکرات کی باتیں سر ایک بار پھر ہو رہی ہیں، کوٹ لکھپت جیل میں قید جو رہنما ہیں ان کا بھی ایک خط سامنے آیا، پھر انصار عباسی صاحب سینئر صحافی ہیں، ان کی خبر تھی 2 روز پہلے کہ اس بار مذاکرات کا جو سارا زور ہے وہ اڈیالہ کے بجائے کوٹ لکھپت پر ہے، اور حکومت سے اور ایک اہم شخصیت سے رابطے کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تو کیا بیک ڈور کوئی بات چیت چل رہی ہے کسی قسم کے مذاکرات؟ آپ درست کہہ رہی ہیں، اور اس میں بالکل میں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پارلیمنٹ کی راہداریوں میں جو سٹنگ ممبرز ہیں ان کے، سینیٹرز کہہ لیں یا ایم این ایز کہہ لیں، وہ ہم سے متبادل طور پہ گاہے بگاہے وہ چل بات کرتے ہیں، ہمیں بٹھا کے بھی بات کرتے ہیں، حکومتی اراکین سے بھی ان کی بات چیت ہوتی ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ خدا را کوئی رستہ نکالیں، اب ہماری سیاستیں اور بانی پی ٹی آئی جو اپنی سیاست ہے وہ بند گلی میں لے گیا ہے۔ ملک صاحب بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں سر، یہ بریکنگ نیوز ہے میرے لیے۔ دیکھیں آف دا ریکڈ تو یہ ان ممبرز کی طرف سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آف دا ریکڈ جو ہے ہم سے بات کی جاتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی بات کی جاتی ہے، اور اسی طرح جو راہداریاں ہیں اس میں بھی بات کی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد تو یہی ہے کہ بالکل سب چاہتے ہیں کہ بات چیت کا باب جو ہے وہ کھلے، جو بات چیت کا رستہ ہے وہ ہموار ہونا چاہیے، اور اسی حوالے سے اسپیکر نے بھی، وزیر اعظم نے بھی، اور گاہے بگاہے ہم نے متعدد دفعہ ان کو ہم نے مذاکرات کی دعوت دی، اور آخری دفعہ تو اسپیکر صاحب نے دی۔ چلیے وہ اہم شخصیت کون ہے ان کا تو بتا دیں۔ دیکھیں اب ساری باتیں آپ میرے سے ٹی وی شو کے اندر مت پوچھیں، ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں، اچھی کی امید کرتے ہیں، اور کوشش یہی ہوگی کہ کوئی ایک بہتر جو رستہ ہے مذاکرات کی حوالے سے یا بات چیت کے حوالے سے، وہ اس کو آگے سلسلے کو بڑھایا جائے، اور بالکل اڈیالہ کے جو باسی ہیں 804 وہ تو نہیں چاہیں گے۔ ملک صاحب میرے لیے سچویشن دلچسپ اس لیے کیونکہ کچھ دنوں پہلے آپ ہی تھے جو گورنر راج کی بات کر رہے تھے سنجیدگی سے سوچنے کے، لیکن آج آپ پازیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج بڑی ڈیفرنٹ ہے، مسکراتے ہوئے بات کر رہے ہیں سر۔ جی کوشش ہے، اب وہ بیل منڈے چڑھتی ہے یا نہیں چڑھتی ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ دیکھیں نا ان کی اپنی پارٹی کے اندر اس چیز کا جو ہے وہ ادراک ہے کہ اب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پاکستان مخالف ہم بیانیاں بنائیں اور پھر پاکستان میں رہ کے سیاست بھی کریں، اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے۔ اور آپ نے جو گورنر راج کی بات کی تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سی ایم کے پی کے بھی جو ہیں ان کی بھی ماشاءاللہ میں تو اچھی کہوں گا کہ اچھی بات ہے کہ ان کے بھی ٹون اور ٹینر یا ان کا جو ڈیمینر ہے یا بیہیویئر ہے یا ان کے لہجے میں بھی نرمی آئی ہے، تو یہ اچھی خوشائن بات ہے۔ وہ بالکل وفاق کے ساتھ جو ہے جن ایشوز پہ تعاون کرنا چاہیے بالکل وہ کر بھی رہے ہیں، اور نظر کو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے۔ اچھا ملک صاحب کیا اس میں بھی صداقت ہے کہ آپ خان صاحب سے زیادہ شاہ محمود قریشی صاحب کو زیادہ موضوع سمجھتے ہیں مذاکرات کے لیے، اور پھر یہ جو آج ان کی بریت ہوئی ہے یہ بھی پھر کیا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے سر؟ دیکھیں اس کی بریت کے حوالے سے تو دیکھیں اس کا کوئی کنیکشن یا کوئی لنک نہیں بتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اور بالکل اچھی موضوع شخصیت ہیں، اور یہ جو لوگ کوٹ لکھپت میں ہیں وہ بھی یہی چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ بات چیت سے ہی تمام تر معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتا کہ آپ تصادم کا رستہ اختیار کریں۔ ایک اور سوال ملک صاحب یہ کہ فیض حمید کی سزا سے پہلے تک آپ تمام لوگ کہا کرتے تھے کہ 9 مئی کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ عمران خان ہے، لیکن اب سر مبینہ طور پر آپ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ فیض حمید ہے، تو سر کیا کوئی ثبوت وغیرہ سامنے آئے ہیں یا ادارے کی طرف سے آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ سٹانس تبدیل ہو گیا ہے؟ نہیں دیکھیں ماسٹر مائنڈ تو بالکل واضح طور پہ پتہ ہے، وہ ایک تھے یا 2 تھے ماسٹر مائنڈ، یا ان کوہوٹس ود ایچ ادر، یا ان کوارڈینیشن، یا کہہ لیں آپس میں گتھم گتھا جو ان کی تمام تر معاملہ تھا وہ ہو کے انہوں نے کس طرح جو ہے نقصان پہنچایا، اور پھر کیئرفلی پلان کیا، کیوریٹ کیا، پھر اس کو جو ہے تمام تر معاملہ پھر وہ افسوسناک واقعہ ہوا 9 مئی کا، وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ ایسا تو نہیں ممکن ہو سکتا، میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ 200 سے زائد مقامات پہ
جو ہے ود ان نو ٹائم پلاننگ کے ساتھ پریسیجن کے ساتھ آپ کے تمام تر لوگ پہنچ جائیں اور بالکل ایسے ادارے جو جن کے دفاتر آپ کو نہیں پتا مجھے نہیں پتا بصیرت پاکستانی آج عام شہری تو ان کو کیسے وہ اتنی سینسٹیو انفارمیشن مل گئی. تو کہنے کا مقصد یہی ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر کہ ادارہ بھی اس چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, ایویڈنس کی بیس پہ بات ہوگی اور بالکل کوئی ایویڈنس ان کے سامنے ہوا تو بالکل ادارہ جو ہے وہ کرے گا. حکومت کے اینڈ سے جو کیسز ہیں وہ 9 مئی کے وہ بالکل جو پروسیکیوشن ہے اس کو کر رہی ہے. صحیح ملک صاحب, کیونکہ آپ اسٹیٹ منسٹر ہیں سر, قانون کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, اسی لیے میں یہ سوال آپ سے کرنے لگی ہوں. جسٹس طارق جہانگیری کے حوالے سے کل فیصلہ آیا, پھر رات میں باضابطہ طور پر ان کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا گیا, لیکن سر آئین کے مطابق جج کو صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی ہٹا سکتا ہے نا سر, کیا کہیں گے؟ آپ درست کہہ رہی ہیں. میں نے ایک ٹی وی شو پہ بلکہ 2-3 ٹی وی شوز پہ یہ بات کی کہ جو آئین کے اندر طریقہ کار درج ہے وہ یہی ہے 209, لیکن یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے. اب اس میں تمام تر جو معاملہ ہے وہ کسی مس کانڈکٹ کے حوالے سے نہیں, فرام دا ویری بگننگ یا فرام دا ویری آؤٹ سیٹ جو انہوں نے ابھی تو ایک شارٹ آرڈر دیا ہے, ایک تو ڈیٹیل ان کا آرڈر آئے گا, وہ ریزننگ میں دیکھوں گا. اس شارٹ آرڈر میں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمپل اپرچونٹی دی ہے اور تمام تر معاملہ, اور کیونکہ وہ وائڈ ایب انیشو جو ایک لیگل لینگویج میں ہم کہتے ہیں کہ فرام دا سٹارٹنگ جو ہے وہ کیونکہ ان کی ڈگری کے اوپر جو انوملیز تھیں وہ تھیں تو اس لیے وکالت, تو پھر اس کے بعد بصیرت جج, یہ دیکھیں نا ایک ساری چیزیں, یہ ایک چین جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. اب اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جج صاحب کا ڈیٹیل فیصلہ کیا آئے گا, لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ 200 ہی کسی جج کا ریموول ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے. اور ملک صاحب اگر جہانگیری صاحب جج بننے کے اہل ہی نہیں تھے تو سر پھر جو فیصلے انہوں نے دیے ان کی قانونی حیثیت کیا ہوگی, اور وہ مختلف عہدوں پر رہے ہیں تو پھر کیا وہ مراعات اور وہ تنخواہ جو انہوں نے وصول کیا اس کا کیا ہوگا سر؟ دیکھیں اب یہ ایک بڑی لمبی بحث اور کسی اور سمت میں چلی جائے گی تمام تر بحث. ایک تو یہ ہے کہ ججز جب ریزائن بھی کرتے ہیں تو ان کے فیصلے برقرار رہتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو فیصلہ ڈیٹیل آئے گی, کیونکہ تفصیلی فیصلہ ابھی نہیں آیا, اس میں کم از کم اس چیز کو ضرور ایڈریس کیا جائے گا کہ ان کے جو اب تک کیے ہوئے فیصلے ہیں وہ کہاں سٹینڈ کریں گے. عام فہم میں یا عام چیز جو روٹین میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلے تو سٹینڈ کرتے ہیں, تنخواہیں اور مراد کی جہاں تک بات ہے وہ دیکھنا ہے کہ ان کے خلاف اگر کوئی ایسا فورجری کے حوالے سے یا فراڈ کے حوالے سے کوئی ایسی چیز آتی ہے یا مس ریپرزنٹیشن کے حوالے سے یہ چیز آتی ہے تو پھر دیکھنا ہوگا. ایک دفعہ تفصیلی فیصلہ آ جائے, اس کی روشنی میں جو بھی نیکسٹ سٹیپس ہوں گے وہ ہوں گے. اور تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ تنخواہیں اور مراد واپس لی جا سکتی ہوں؟ جی بالکل ممکنات میں سے تو ممکن ہے, اور بالکل کیونکہ یہ ایسا ایک معاملہ ہے جس میں بظاہر تو یہی نظر آتا ہے فرام دا ویری بگننگ یہ مس ریپرزنٹیشن ہوئی ہے, لیکن پھر اگین یہ بات بہت دور تک چلی جائے گی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر عقیل ملک صاحب. پروگرام میں آپ میرے ساتھ موجود تھے. اب میرے انتہائی معزز مہمان فواد چودھری صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں, سابق وزیر اطلاعات. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی سر. آپ کا رول ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ, عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب دیگر لوگ بڑا اہم رول پلے کر رہے تھے. اب ایک بار پھر آپ لوگوں کی اہمیت ہم دیکھ رہے ہیں سامنے. کوٹ لکھپت سے پی ٹی آئی کے اسیران نے مفاہمت کی حمایت میں جو خط لکھا ہے, آپ جو کوششیں کر رہے ہیں, آپ دونوں سر سیم پیج پر ہیں اس وقت, لیکن کیا کوٹ لکھپت جیل میں فواد صاحب جو موجود قیدی ہیں وہ آپ کے ذریعے کسی بھی قسم کی کوشش کو سپورٹ کریں گے, یا انہوں نے یہ یقین دہانی کروا دی ہے کہ اب آپ چلیں آگے, وہ پیچھے ہیں, سپورٹ ہے ان کی آپ کے ساتھ؟ فواد صاحب وہ تو آج کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کا ہی اگر آپ آخری پیرا دیکھیں تو اس میں انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ جو بھی لوگ اس میں کردار ادا کر رہے ہیں ان کی تحسین ہونی چاہیے, اور اس میں انہوں نے آج ہی اپنی باتوں میں جو ہے وہ ہماری ایفرٹس جو ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے. اور جب ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی, بڑی تفصیلی ملاقات جو ہماری ہوئی تھی, اس میں بھی ان کا یہی موقف تھا کہ دیکھیں ہم پولیٹیشین ہیں, ہم کوئی بندوقیں اٹھا کے پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتے, ہمیں ایک سپیس کریٹ کرنے ہیں اپنے لیے, اپنی پولیٹکس کے لیے, اور اس کے لیے وہ بڑے واضح ہیں کہ جو رول ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یقیناً ان لوگوں کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور اسی کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور فواد صاحب سینٹیمنٹ کے ساتھ ساتھ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ بھی اور کوٹ لکھپت جیل میں جو لوگ موجود ہیں وہ بھی مذاکرات چاہتے ہیں, بات چیت چاہتے ہیں سر؟
دیکھو کرن، بات یہ ہے کہ آپشنز یہ ہیں کہ مذاکرات نہ ہو. مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر اس کے لیے کیا ہمارے پاس آپشنز کیا ہوں گی؟ دیکھو 3 فریق ہیں، حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران خان ہے. یہ تینوں فریق اگر یہ سمجھیں کہ پاکستان جیسے چل رہا ہے ویسے بڑا زبردست چل رہا ہے اور اسی ٹینشن کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی فائدہ ہو رہا ہے تو پھر ٹینشن رکھ لیتے ہیں. ہمارا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ اس ٹینشن سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، اسپیشلی جو مڈل کلاس ہے. اچھا فواد صاحب، جو جس مینڈیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ مینڈیٹ عمران خان صاحب نے نہ آپ کو دیا، نہ سر جو کوٹ لکھپت جیل میں موجود ہیں ان کو دیا، بلکہ انہوں نے محمود اچکزئی صاحب کو دیا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیا. اور ایگزیکٹلی اسی بات پر آپ کے سابقہ ساتھی اسد عمر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے کہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے پاس نہ اسٹیبلشمنٹ کا، نہ حکومت کا، نہ پی ٹی آئی کسی بھی فریق کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ جو مفاہمت کی کوششیں کر رہے ہیں اس میں آگے پیش رفت ہوگی کیسے فواد صاحب؟ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، اور اسد صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے اور ہماری کامیابی بھی یہی ہے کہ ہم کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، نہ ہی ایک فریق کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کی طرف سے تینوں جو متعلقہ فریق ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی یہ خواہش ہے اور عوام کی یہ خواہش ہے کہ ٹمپریچر نیچے آئے. لڑائی میں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. جو 50,000 سے 3 لاکھ روپے کمانے والے لوگ ہیں مہینے، ان کا حشر نشر ہو گیا ہے. ریل اسٹیٹ بیٹھ گئی ہے، کنسٹرکشن سیکٹر بیٹھ گیا ہے. اب آپ دیکھیں، آپ سیلری لیتی ہیں، اب آپ دیکھیے آپ کے ٹیکسز کہاں پہنچ گئے ہیں. ہمارے جو دوست آپ کے سامنے کیمرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سارے لوگ آپ کی اسسٹنٹ ٹیم ہے، جو ساری ہمارے تنخواہ دار طبقہ ہے، آپ دیکھیے ان کے اوپر کتنا پریشر ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل ٹمپریچر بہت زیادہ ہے. اس کو اگر ہم کام نہیں کر پائیں گے اور یہ سچویشن دیکھو آگے کیا ہوگا. اگر آپ مذاکرات نہیں کرتے، سہیل آفریدی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی، وہ لانگ مارچ کرے گا. فیڈرل گورنمنٹ وہاں گورنر رول لگائے گی. فواد صاحب بیسیکلی 3 فریق ہیں نا سر، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سر، حکومت، عمران خان، اسٹیبلشمنٹ. تو سر حکومت کا کیا موقف ہے ہمارے سامنے، عمران خان کا کیا موقف ہے ہمارے سامنے؟ سر آپ نے اپنا یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ تک پہنچا دیا ہے، اور اگر پہنچایا ہے تو وہاں سے آپ کو جواب کیا ملا ہے سر؟ دیکھیں، ہم نے اپنا پیغام جو تینوں فریقین کے کان ہیں ان تک پہنچا دیا، اور تینوں فریقین کا جو کم از کم انیشل ریاکشن ہے وہ مثبت ہے. اور تینوں نے یہ آئی تھنک کہ کسی نہ کسی حوالے سے یہ بات فیسیلیٹیٹ کی ہے یا ضرورت سمجھی ہے کہ ٹمپریچر نیچے آنے میں ملک کا فائدہ ہے. اور اسی لیے ہم ہوپ فل ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اور اسی لیے ہم ہوپ فل ہیں کہ جو اڈیالہ کے لوگوں کو اگر ریلیف، یہ کوٹ لکھپت کے جو اسیران ہیں ان کو ریلیف ملتا ہے تو پھر راستہ کھلے گا اڈیالہ کا بھی، اور اس سے راستہ کھلے گا پاکستان کے اندر سیاسی ٹمپریچر نیچے لانے کا. سر انصار عباسی صاحب کی خبر ہے سر، اس کا بھی حوالہ میں آپ کو دیتی ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ قومی مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی ہے فواد صاحب. تو قومی مذاکراتی کمیٹی میں سر $1 ارب تک کی سرمایہ کاری کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ اس پہ کوئی پازیٹیوٹی نکلتی ہے تو پھر اوورسیز وہ پاکستانی $1 ارب تک کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان میں. تو یہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیا ہے سر، یہ یقین دہانی کروائی بیسکلی کس کو گئی ہے کہ اگر ٹمپریچر نیچے آتا ہے تو پھر اتنی بڑی انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں ہوگی؟ یہ تو پاکستان کے لوگوں کو کرائی گئی ہے. میں نے جس طرح آپ سے پہلے کہا کہ ہم تینوں فریقین میں سے کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، ہم تینوں فریقین کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی یہ خواہش ہے. اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستان کے لوگوں کو یہ بات یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ اگر ٹمپریچر نیچے آتا ہے، پاکستان میں حالات تھوڑے کنڈیوسیو ہوتے ہیں، تو جو آئی ایم ایف سے ہم $1 بلین کے لیے مرے جاتے ہیں اس کے بجائے ہم اوورسیز پاکستانیز کی طرف دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے. اور اسی لیے وہ لوگ بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں ایشو یہ ہے، ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو ہم اب لڑائی میں پانی ڈالتے جائیں اور لڑائی بڑھاتے جائیں، یا ہم کوشش کریں کہ یہ لڑائی ختم ہو، ماضی کو بھولیں اور آگے چلیں. ہم آگے جانا چلتے ہیں. فواد صاحب، اب انصار عباسی صاحب کی خبر جس کا میں پہلے حوالہ دے رہی تھی کہ آپ تینوں رہنما ایک آفیسر اور حکومتی وزراء سے رابطے میں ہیں تاکہ بات چیت کی گنجائش نکالی جا سکے. آپ نے کہا کہ کوٹ لکھپت میں ملاقات پر پنڈی آن بورڈ ہے، لیکن وفاقی وزیر اطلاعات تردید کر رہے ہیں سر آپ کی اس بات کی.
نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ وزیر اطلاعات سے تو ہماری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ایاز صادق صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، رانا ثناء اللہ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اعظم نذیر تارڑ صاحب سے ملاقات ہوئی، اسحاق ڈار صاحب سے کمیونیکیشن ہوئی، اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی جی ہماری ایک انڈائریکٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ ہوئی، اور اس لیے ہم ہوپ فل ہیں کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ کے وزیر اطلاعات کیا کہتے ہیں، ہماری نظر میں حکومت جو ہے جی وہ مائل ہے کہ ٹمپریچر نیچے لایا جائے، اور ہو سکتا ہے حکومت کے اندر ایک طبقہ ہو جس کی خواہش ہو کہ نہیں ہم نے ٹمپریچر بڑھانا ہے، تو وہ ویو بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہمارا ویو جی دوسرا، اور ہم جن لوگوں سے ملے ہیں حکومت میں آئی تھنک وہ بڑے ریزنیبل لوگ ہیں، اور انہوں نے بھی ٹمپریچر نیچے لانے جی کی کوششوں کی حمایت کی۔ اچھا فواد صاحب، ابھی ایک انٹرویو آیا ہے سامنے خان صاحب کے بیٹوں کا، اور وہ بھی پاکستان آنے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ بھی obviously کوشش کر رہے ہیں ٹیمپریچر کو نیچے لانے کی، وہ بھی وہاں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان آ رہے ہیں یا آئیں گے، تو فواد صاحب کیا ان سے کوئی رابطہ وغیرہ ہوا ہے آپ کا؟ ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر ٹمپریچر نیچے آتا ہے تو پھر وہ پاکستان آئیں، یہ اس سے اور زیادہ ان کوششوں کو تقویت ملے گی، لیکن اگر وہ ان کو نہیں آنے دیا جاتا یا ٹمپریچر بڑھتا ہے اور وہ یورپ میں امریکہ میں جلسے بھی شروع کر دیتے ہیں، تو دیکھیں نا اس سے پاکستان کے اندر سچویشن اور خراب ہوگی، ٹمپریچر اور بڑھے گا، یہاں پہ آئی تھنک پولیٹیکل سچویشن اور والیٹائل ہوگی، جو ظاہر ہے کہ کوئی اچھی نہیں ہے، جی اس لیے ہماری خواہش یہی ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری میں ساتھ موجود تھے، کوشش کر رہے ہیں آپ کے ٹیمپریچر کو نیچے لایا جائے، سچویشن بہتری کی جانب جائے، لیکن یہاں پر اہم سوال یہ ہے کہ جو باقی تین فریق ہیں اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ آپ کی ان کوششوں کو سراہتی بھی ہے اور اس پر آگے بڑھتی بھی ہے یا نہیں، یہ بڑا اہم سوال ہوگا۔ پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیجئے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، میرے انتہائی معزز مہمان قمر زمان قاہرہ صاحب پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں، آپ کی بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت کی۔ سر سب سے پہلے ذرا یہ جو کل قومی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اپوزیشن کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ قاہرہ صاحب، پہلے خبریں آ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کو تو نہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو اس میں انوائٹ کیا جائے گا، دعوت دی جائے گی، اگر پیپلز پارٹی کو دعوت دی جاتی سر تو پھر کیا آپ لوگ جاتے ہیں، اور اس صورتحال میں پیپلز پارٹی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کوئی مصالحتی کردار ادا کر سکتی تھی؟ گو کہ پھر دعوت آئی ہی نہیں، یہ صرف بات ہی ہوئی۔ قاہرہ صاحب دیکھیے، یہ سب مثالی بات ہی ہو سکتی ہے، اگر دعوت دی جاتی تو میری جماعت یقیناً اس کو کنسیڈر کرتی ہے، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ ملک کے اندر سیاسی مفاہمت کی بات کرتی ہے، جی اس کی چیمپئن ہے، اور ہم یقیناً کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی بہتر راستہ نکل سکتا ہے، کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے تو کرتے، لیکن ایون دین انہوں نے اگر دعوت نہیں دی تو یہ ان کا استحقاق ہے، وہ حق بجانب ہے، وہ جس کو چاہیں دعوت دیں، جس کو چاہیں نہ کریں۔ صحیح۔ اچھا قاہرہ صاحب یہ بھی فرمائیے گا، آپ ملک میں نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کی بات ہو رہی ہے، نون لیگ ہو گئی، ایم کیو ایم ہو گئی، آئی پی پی ہو گئی، تمام جماعتیں جو ہے وہ اس کے حق میں ہیں، پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی ہے۔ آج مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر انتظامی طور پر نئے صوبے بنے تو کوئی قدغن نہیں ہے۔ سر پیپلز پارٹی کسی بات کی مخالفت نہیں کرتی، پیپلز پارٹی آئین کے مطابق چلنے کی بات کرتی ہے۔ نئے صوبے بننے چاہیے تو پہلی بات یہ ہے کہ نئے صوبے بننے کی کوئی جواز ہوگا، اور وہ کیا ہے اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے۔ مثلا نئے صوبے بننے ہیں تو کیوں؟ نئے صوبے بننے کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے صوبے بن جائیں گے تو لوگوں کو سروسز بہتر ڈیلیور ہو سکیں گی، انتظامی معاملات بہتر طریقے سے چل سکیں گے، فیئر انف۔ تو کیا اس وقت مسئلہ بڑے انتظامی یونٹ ہیں یا گورننس کا اپنا پرابلم ہے، آئین اور قانون کے مطابق نہ چلنے کا ایشو ہے؟ اور جو ہماری ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے اس میں فیڈرل پروونشل یہ دو سیٹ اپ تو موجود ہے، لیکن اس کے نیچے لوکل باڈیز کا وہ ٹیئر جو سروسز فراہم کرتا ہے بنیادی طور پہ دنیا میں، ہم ڈیموکریسی کے اس ماڈل کو بالکل یا تو اگنور کیے بیٹھے ہیں یا ہمیشہ اس کو اتمام حجت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس کو ریئل ٹائم استعمال نہیں کیا، بلکہ ملک کے اندر جب بھی کبھی غیر جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں تو وہ صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے متبادل لوکل باڈیز کے نظام کو اپنے سپورٹ کے لیے استعمال کرتی ہیں۔
اس لیے پولیٹیکل پارٹیاں اس کو تقریباً ڈسون کرتی ہیں یا اس کے بارے میں اتنی سیریس نہیں ہوتی. تو پہلا سوال یہ ہے کہ سروسز سیکٹر کو بہتر کرنے کے لیے، سروس ڈلیوری کو بہتر کرنے کے لیے ایک فعال لوکل باڈیز کا نظام چاہیے یا چھوٹے انتظامی یونٹ. اگر چھوٹے انتظامی یونٹ واقعی نظام کو بہتر کر سکتے ہیں، ہماری بیڈ گورننس کو دور کر سکتے ہیں، ہمارے دیگر جو مسائل ہیں اس کا حل نکال سکتے ہیں، تو کیوں نہیں؟ اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے. اس وقت ملک میں بحث ہے کہ ہر ڈویژن کے اوپر صوبہ بنے یا صوبوں کے اندر بڑے صوبے بنے. بسم اللہ، جس کا حق ہے. سب کو یہ جمہوریت میں ڈائلاگ نہیں رکتا، ڈائلاگ کا حق ہے. آپ کو ڈائلاگ میری ایک بات سنیے ذرا، آپ نے سوال کر لیا نا، اس کو ذرا ایڈریس کرنے دیجیے. جماعتوں کا حق ہے، یہ بحث کیجئے، لوگوں کو قائل کیجئے اور اپنے ایجنڈاز میں، اپنے مینیفیسٹوز میں ڈال کے اگلے انتخابات کے اندر لے کے جائیے لوگوں کے پاس. اگر لوگ کہتے ہیں کہ نئے صوبے مسائل کا حل ہیں، آپ کو مسئلے کا حل دیتے ہیں، ایجنڈے کا آپ کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں، تو آئیے اسمبلیوں میں. آئین ایک رستہ دیتا ہے اور اس طریقہ کار کے مطابق صوبائی اسمبلیاں وہاں سے ریزولوشن کریں. یہ جو ایک ہمارے بحث ہے نا جی کہ پتہ نہیں 28ویں ترمیم میں کیا ہو جائے گا، نئے صوبے کا ایک مسئلہ بن جائے گا. نو، یہ اوپر سے نہیں چلتا، یہ ٹاپ ٹو باٹم نہیں ہوتا، یہ باٹم سے ٹاپ پہ جانا ہے. یعنی جس صوبے کے اندر نئے صوبے بننے کی ایک تجویز ہے، وہاں سے اس کی ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی، وہی صوبائی اسمبلی اس کو 2/3 اکثریت سے پاس کرے گی، ریزولوشن کرے گی، پھر وہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں جائے گا. اور اگر وہاں سے پاس ہوتا ہے تو پھر اس کو آئین کے اندر امینڈمنٹ کر کے نئے صوبوں کی تشکیل کر دی جائے گی. لیکن یہ وفاق سے صوبوں میں نہیں آنا، اس طریقہ کار کے مطابق چلیے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ جو اس وقت بحث ہے کہ جی نئے صوبے بنے گی، کون جماعت مخالفت کرتی ہے، کون سی نہیں کرتی، یہ لا یعنی بحث ہے. ٹھیک سر، NFC میں بھی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ پیپلز پارٹی کا موقف تو اس حوالے سے بڑا دو ٹوک ہے، لیکن جب میں حکومتی وزراء سے اس بارے میں پوچھتی ہوں تو وہ بڑا پازیٹیو بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسا بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو منا لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کو اگر میں کوٹ کروں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. سر دیکھیے، اگر تو کسی نے طاقت سے کرنا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اور اگر آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے تو پھر اس کے اوپر NFC کے اندر ترمیم کے لیے آئین میں ترمیم کرنی ہے، اور آئین سے پہلے اپنے NFC کے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلنا ہے. اس میں پیپلز پارٹی کا موقف ایک واضح طور پہ کلیئر ہے. حکومتی اتحاد یا حکمران جماعت، رانا صاحب ہوں یا کوئی اور، ہمارے رانا صاحب بڑے معتبر ہیں، بڑے ہمارے بھائی ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈائلاگ کریں. پیپلز پارٹی کا NFC کے اوپر واضح موقف ہے اور اس کا موقف کا ہم اظہار بھی کر چکے ہیں. وسائل کی تقسیم کا ایک فارمولہ طے ہو گیا ہے. اگر اس وقت ان وسائل کی تقسیم کے فارمولے کے مطابق چیزیں صحیح طرح ڈیلیور نہیں ہو رہی تو اس آئینی طریقہ کار کو چھیڑے بغیر، ہلو جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے قاہرہ صاحب، آئینی اتفاق رائے کو جس پہ پہلے سے اتفاق رائے ہو چکا، اس کو چھیڑے بغیر باقی ذرائع ڈھونڈنے چاہیے تاکہ وفاق کے جو وسائل ہیں اس میں اضافہ کیا جا سکے. وہ کر لیں. نہیں تو جو آئین کے اندر طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلے. یہ پیپلز پارٹی یا مسلم جی یا کسی اور کا طریقہ کار کی بات ہے. مزید بات بھی کرنا چاہ رہی تھی قاہرہ صاحب، لیکن وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. کہ NFC پر کل مریم صاحب شکوہ کر رہی تھی کہ ان کو کم حصہ ملتا ہے، جبکہ KP والے کہتے ہیں کہ ان کا جو بنتا ہے وہ 19% بنتا ہے لیکن ملتا ان کو 14% ہے. تو شاید اس مسئلے کا بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اسمبلیز کے ذریعے کوئی حل نکالا جائے. پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. بھارت کی سرحد پار دہشت گردی کی سازش نے بنگلہ دیش میں غصے کی چنگاری کو ہوا دے کر آگ بگولا کر دیا ہے. ڈھاکہ، چٹاگانگ سمیت بنگلہ دیش کا شاید ہی کوئی کونا ہو جہاں اس وقت بھارت کے خلاف شدید احتجاج اور مظاہرے نہ ہو رہے ہیں. بنگلہ دیش میں جاری اس سنگین صورتحال کے پیچھے موجود وجہ پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں. پچھلے ہفتے یعنی 12 دسمبر کو بھارت اور شیخ حسینہ مخالف نوجوان 32 سالہ اسٹوڈنٹ رہنما
شریف عثمان ہادی ڈھاکہ میں نقاب پوش حملہ آوروں کی ٹارگیٹڈ فائرنگ واقعے میں شدید زخمی ہو گئے تھے. انہیں علاج کے لیے سنگاپور لے جایا گیا تھا جہاں سے کل ان کی موت کی خبر آ گئی ہے. جو انقلابی بنگلہ دیشی نوجوانوں پر کسی بجلی کی طرح ٹوٹی ہے اور جنگل کی آگ کی طرح ایسی پھیلی ہے کہ جہاں جہاں یہ پہنچی وہاں غصے اور بے چینی سے بھرے مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں. جلاؤ گھیراؤ کا ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ حکومت اور سیکیورٹی ادارے بھی کچھ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. عثمان ہادی جولائی میں حسینہ واجد حکومت کے خاتمے کا سبب بننے والی طلبہ تحریک کے نمایاں رہنما اور طلبہ قائدین کے قائم کردہ سیاسی پلیٹ فارم انقلاب منچا کے ترجمان کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے رہے تھے. ابتدائی تحقیقات کے مطابق عثمان ہادی کو بھارتی فون نمبر سے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں. بنگلہ دیشی پولیس کا دعویٰ ہے کہ شریف عثمان ہادی پر فائرنگ کرنے والا ملزم فیصل کریم مسعود اور اس کا ساتھی موٹر سائیکل سوار عالمگیر شیخ حملے کے فوراً بعد بھارت فرار ہو گئے ہیں. بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے ڈھاکہ میں بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے مطالبہ کیا ہے کہ اگر ملزمان بھارتی حدود میں موجود ہوں تو انہیں گرفتار کر کے بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے. جبکہ بھپری ہوئی اور شدید غم و غصے کا شکار مشتدیشی یوتھ سڑکوں پر بھارت مخالف نعرے لگا رہی ہے اور مظاہرین نے بھارتی ہائی کمیشن کی طرف مارچ بھی کیا ہے. اس غصے کی آگ میں مظاہرین نے بھارتی مفادات کی پیروی کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے 2 بڑے اخبارات کے دفاتر کو بھی جلا ڈالا ہے. اسی دوران شیخ مجیب الرحمان کا گھر بھی نظر آتش کر دیا گیا ہے. عثمان ہادی کا قتل بھارت کی سرحد پار دہشت گردی کا یہ کوئی پہلا واقعہ تو ہے نہیں. پچھلے دنوں ہی بنگلہ دیشی شہریوں کی بھارتی بارڈر فورس کے ہاتھوں قتل کے واقعات کے خلاف بھی ڈھاکہ میں احتجاج ہوا تھا. اس احتجاج میں بنگلہ دیشی رہنما حسنات عبداللہ نے بی جے پی سرکار کو صاف دھمکی دی تھی کہ قاتلوں کو پناہ دینے والا مودی واضح طور پر جان لے کہ وہ بھارت کی شمال مشرقی 7 سسٹرز ریاستوں کو الگ کر دیں گے. عثمان ہادی کی موت کے بعد ڈھاکہ اور دیگر شہروں میں پولیس اور نیم فوجی دستوں کو تعینات کر دیا گیا ہے. بنگلہ دیش میں بے امنی پیدا کرنے کی بھارتی سازش کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. ابھی پچھلے ہفتے ہی 11 دسمبر کو بوری حکومت نے بنگلہ دیش میں قومی انتخابات 12 فروری 2026 کو کروانے کا اعلان کیا تھا اور ان انتخابات میں عثمان ہادی بھی مضبوط امیدوار تھے. اس اعلان کے دوسرے دن ہی بھارت سے آئے دہشت گردوں نے عثمان ہادی کی جان لے لی. اس واقعے کے بعد پھوٹنے والے ہنگاموں کے بعد خود عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے خدشہ ظاہر کیا کہ پرتشدد واقعات بنگلہ دیش کو انتخابات کی راہ سے ہٹا سکتے ہیں. 1971 میں سقوط ڈھاکہ کے وقت اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ آج 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے اور آج پوری دنیا بھارت کی برسوں کی سازشوں کو بنگال کے ڈھلتے ہوئے سورج میں ڈوبتا ہوا دیکھ رہی ہے. بھارت کی ناظرین، ریاستی دہشت گردی سے مغرب سے لے کر مشرق تک کوئی ملک محفوظ نہیں ہے. اس سے پہلے آسٹریلیا، کینیڈا میں بھی کرائے کے قاتلوں سے اپنے دہشت گردانہ عزائم پورے کرتا رہا ہے. بھارت کی اس دہشت گردی کے ثبوت پاکستان ہمیشہ دنیا کے سامنے رکھتا رہا ہے اور آج ایک مرتبہ پھر عالمی فورم سے اس کی ایک اور گواہی بھی آ گئی ہے. اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے پاک بھارت جنگ پر رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں بھارت کی یک طرفہ اقدامات پر سخت اعتراضات اٹھائے گئے ہیں. خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں پہلگام حملے کی مذمت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے اور غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ بھارت قابل اعتبار شواہد نہیں دے سکا کہ پہلگام حملے میں پاکستان کی کوئی شمولیت تھی. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ ناظرین ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو، مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.